शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आप सारे तशरीफ़ लाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला घंटा या सवा घंटा आपको कारआमद ही लगेगा। खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं महसूस हो कि शायद वक्त ज़ाया हुआ है। सबसे पहले मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप तमाम लोग एक दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस सेशन के ज़रिए से अपनी जानिब से रहमत करम में रखे और हमारा ख़ास तौर पे मेरा बात करना और आपका सुनना खैर का बाइस बने। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग ज़िंदगी में देखे हैं कि जिनकी नीयत में खैर होती है, लेकिन बात करते हुए या कोई अमल करते हुए या कोई काम करते हुए अनफॉर्चुनेटली उनसे कुछ ऐसी चीज़ें गलत हो जाती हैं कि जो बाद में जाके बहुत सारे लोगों के लिए इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो मेरी कोशिश होगी और साथ आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि तमाम चीज़ें खैर का बाइस हो। आप में से अक्सर लोग स्पिरिचुअलिटी के मुतालिक पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। चंद लोगों ने मेरे इस सवाल का जवाब भी दिया कि जिसमें मैंने पूछा कि आपकी ख्याल में स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसको आप कैसे अप्रोच करते हैं, ज़िंदगी क्या वाक़यात हैं। तो नॉर्मली तकरीबन सब ने ही एक ही तरह का जवाब दिया। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हाउ आई कैटेगराइज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बेसिकली मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कैटेगराइजेशन नहीं करता, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर शौक रखते हैं या शौक से आगे बढ़कर इस पे दाखिल होते हैं और उसमें कुछ अरसा या तमाम ज़िंदगी गुजारते हैं, मेरी समझ बूझ के मुताबिक ऐसे लोगों की तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जिनकी, मैक्सिमम उन्हीं की है। ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में किसी भी वजह से अपनी नाकामियों, परेशानियों या उलझनों या महरूमियों को ख़त्म करने के लिए किसी मिसहैप के बाद या मुसलसल मिसहैप्स को बर्दाश्त करने के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं। यानी कि वो लोग जिनका स्पिरिचुअलिटी से जो शगफ है या जो सारा का सारा उनका एक राह ढूंढने की तलाश है, वो उसकी जो बेसिक वजह है वो दुनियावी मुश्किलात या ख्वाहिशात का पूरा करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे ख्याल में और इस ख्याल के ऊपर पिछले 35 साल की ऑब्जर्वेशंस शामिल हैं, यही सबसे बड़ी तादाद है। दूसरी तादाद वो लोगों की है कि जो मुश्किलात की बजाय या दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करने की बजाय उनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, इंक्विजिटिव नेचर होती है। यानी कि वो चीज़ों को जानना चाह रहे होते हैं, उनके अंदर तहकीक की जस्तजू होती है। यानी कि वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये मज़ारात क्या हैं, ज़िंदगी मरने के बाद होगी नहीं होगी, किस तरह की होगी। ये बाबा जो लोग या खुद को या लोग उनको बाबा, शेख, पीर, आमिल कहते हैं, ये असल में क्या चीज़ है, या क्या वाकई कोई नॉन फिजिकल वर्ल्ड मौजूद है, और अगर है तो वो हमारी जिंदगियों में क्या असरात डाल रहा है। तो यानी कि दूसरी कैटेगरी मुहक्किक लोगों की होती है जो मुख्तलिफ तरीके सवालात उठाते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह बाज लोग सवालात को ढूंढने के लिए साइंस की तरफ जाते हैं, बाज लोग आर्ट के अंदर चले जाते हैं, और बहुत बड़ी तादाद फलसफे के अंदर भी जाती है सवालात को ढूंढने के लिए। तो एक कैटेगरी वो होती है जो स्पिरिचुअलिटी को ऑप्ट करती है टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, और उनके सवालात का जवाब क्या यहाँ से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ये जाहिर है पहले वाले लोग जो दुनियावी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए इस तरफ आते हैं उनसे बहुत कम होते हैं। यूं समझ लीजिए कि पहले वाला जो दुनियावी मुश्किलात और ख्वाहिशात वाले लोग हैं वो 95 से 97% हैं, और ये वाले लोग 2-2.5% होते हैं। और इसके बाद एक और कैटेगरी आती है, ये वो कैटेगरी है जिनको वाकई ही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तलाश होती है
یہ تمام ریلیجنز یا بغیر کسی ریلیجن کے بھی موجود لوگ ہیں جو یہ کوئی الوہی طاقتیں، دیوی دیوتا، خدا، پیغمبر، اولیاء کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ حقیقت یا سچائی یا وحدانیت والے خدا یا پولیتھیسٹ خداؤں سے ان کا تعلق بن جائے۔ یہ بالکل ہی آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ میں سے وہ لوگ جو میری مختلف ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں پہلے، وہ جانتے ہوں گے کہ اس طرح کی بے شمار میں ویڈیوز بناتا رہا ہوں، لیکن آج کا موضوع یا آج کا سیشن کے اندر میں کوشش کرنے لگا ہوں کہ ایک ایسی چیز جو نارملی لوگ توجہ نہیں دیتے، کہ مینس کہ اگر خاص طور پہ عشق الہی یا خدا کی تلاش یا خدا سے ملنا، یا خاص طور پہ ہم مسلمانوں میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، رابطہ قائم ہونا، یہ آخر کار کس طریقے سے چلتا ہے اور اس کے اندر میرے تجربات کیا کہتے ہیں۔ میں کیونکہ کسی قسم کا کوئی پیر، عامل، شیخ نہیں ہوں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک وہ بندہ ہوں جو ان تینوں کیٹیگریز کے سے منسلک ہے۔ یعنی کہ میں وہ بندہ بھی ہوں جس کو دنیاوی ضروریات اور خواہشات بھی اس طرف لائیں، میں وہ بندہ بھی ہوں جس کو تحقیق کی ایک جستجو تھی، وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے کیا، اور تیسرا بالکل آخر میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب میں 34-35 سال کا تھا، تو میرے شیخ کی وجہ سے مجھے تیسری کیٹیگری کا خواہش نہ ہونے کے باوجود بھی ایکسپوجر ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن میرا جو آغاز ہے وہ بڑا مکس ہے۔ جو یہ والی باتیں جو آج میں کروں گا شاید میں نے پہلے کبھی کسی سے نہیں کی اور نہ ہی لکھی ہیں، لیکن اس بات کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے ان تین کیٹیگری میں سے کسی ایک سے آپ کا تعلق ہو، یا آپ کی ایک ایسی کیٹیگری ہو جس کا آپ کو خود بھی معلوم نہ ہو، یا آپ اس طرح کے ہوں کہ جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ اسپرچویلٹی کا کرنا کیا ہے اور جانا کس طرف ہے۔ تو ہو سکتا ہے میری بات سننے کے بعد، جس کے اندر میری اپنی زندگی کے واقعات اور ایکسپیرینسز ہوں گے، شاید آپ کو اس میں سے کوئی اپنے کام کی چیز بھی مل جائے جس سے تسلی بھی ہو جائے اور آپ کوئی اپنا راستہ بھی ڈھونڈ سکے۔ تو میرا جو آغاز ہے وہ تقریباً 13-14 سال کی عمر سے ہے، جو ایک اتفاقاً شروع ہوا، اور وہ شروع ہوا ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم، کنسنٹریشن کی ایکسرسائز سے، جس میں مجھے جن کو میں اپنا پہلا استاد کہتا ہوں۔ میرے 2 استاد ہیں اور ایک شیخ ہے۔ میرے جو پہلے استاد ہیں وہ خواجہ شمس الدین عظیمی تھے، کیونکہ بائی ورچو آف مائی لک میں ان کی کتابوں سے روشناس ہو گیا، اور ان کی کتابوں سے روشناس ہونے کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات ہے سن 1983-84 کی، یعنی کہ آج سے 40-45 سال پرانی۔ یقین جانیے کہ اب آ کے جو میں نیورو سائنس کی موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس اور علم حاصل کرتا ہوں، یہ بات اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتابوں کے اندر، یعنی کہ ٹیلی پیتھی کی کتابوں کے علاوہ جو ان کی بے شمار اور کتابیں تھیں، جس میں خاص طور پہ لوح و قلم مجھے یاد آتی ہے، یہ وہ کتابیں تھیں جس کے اندر مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا کہ میں نیورو سائنس کی ایک انتہائی ایڈوانس لیول کی چیزیں وہ پڑھ رہا ہوں جو 40-45 سال کے بعد جا کے گورے لکھنا شروع ہوں گے۔ لیکن آج کی بات یہ سنانے کے لیے نہیں ہے کہ کیسے میں نے یہ ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم سیکھا یا کیا۔ یہ گفتگو کا آغاز میں نے کیا ہے تیسری کیٹیگری کے لوگ، جس کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بے شمار یا زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ یہ ایک عیاشی والی پرسکون یا تماشا دیکھنے والی دنیا نہیں ہے طریقت یا تصوف، بلکہ ایک امتحان یا کڑا امتحان گزرنے کا ہے۔ میرے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوا کہ تقریباً 18 سال کی عمر میں سب سے پہلے میری ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر تھیں، ڈاکٹر زاہدہ وقار، ان کے ساتھ میرا ایک ایکسپیرینس یہ ہوا
کہ وہ ہومیوپیتھک کی وہ ڈاکٹر تھیں جو لٹو گھما کے بیماریوں کا پتہ کرتی تھی. ان سے میرا بقول ان کے کہ میرے لیور میں پرابلم ہے، میرے اسٹمک کے پرابلم ہے، ان کا علاج شروع ہوا. اور وہیں سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا جس کو آپ لوگ جو اس کیٹیگری کے اندر ہیں یا آنا چاہتے ہیں شاید اس کا جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ نارملی جس طرح میں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ دنیاوی خواہشات پوری کرنے آتے ہیں، تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی سچے شیخ یا پیر کے پاس جائیں گے یا ہمارا اسپرچل سلسلہ جب شروع ہوگا تو ہماری زندگی میں عیاشیاں شروع ہو جائیں گی، آسانیاں شروع ہو جائیں گی. تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ 20 سال کی عمر میں اپنا پہلا حج کرنے گیا. حج جانے سے پہلے میں اپنے دوسرے استاد یعنی کہ اسرار غنی اسد سے مل چکا تھا، جس کے متعلق مجھے کافی حد تک پتا تھا کہ یہ اسپرچویلٹی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے میرے سے بات کرتے تھے کہ طریقے سے کرتے تھے. انہوں نے حج پہ جانے سے کچھ عرصہ پہلے میرے پہ ایک عجیب پابندی لگا دی. وہ پابندی یہ تھی کہ مجھے جو مرضی ہو جائے، جس مرضی طرح کی بیماری ہو جائے، بخار ہو جائے، فلو ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں نے دوائی نہیں کھانی. اب آپ لوگوں میں سے جس نے کبھی کسی نے حج کیا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور انفیکشس ڈیزیز، خاص طور پہ انفلوئنزا جس کو ہم فلو کہتے ہیں، بہت زیادہ پھیلتے. میں پہلے حج پہ گیا. پہلے حج پہ جاتے ہی حج کے عین ایک دن پہلے جب ہم نے مینا جانا تھا مجھے بخار ہو گیا. اب میری والدہ جن کے ساتھ میں گیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جا، اگلے 5 دن بڑے ٹف ہیں. اب میرا مقبصہ یہ تھا کہ اسرار صاحب نے تو مجھے کہا ہوا ہے دوائی نہیں کھانی، تو میں بہرحال میری والدہ نے بہت زور لگایا تو میں مطلب گیا اور وہاں پہ جا کے سمٹمس دکھا کے انہوں نے مجھے دوائیاں دے دی، لیکن میں نے کھائی نہیں. حج کے پہلے دن کے اندر ہی مجھے تقریباً ایک اندازہ تھا، ظاہر ہے وہاں پہ تھرمامیٹر تو نہیں تھے، اور یہ 1992 کا حج ہے جس کے اندر ہم ریت کے اوپر ہی ایک دری سی ہوتی تھی، اوپر ایک کھلا ٹینٹ ہوتا تھا، نہ کوئی پنکھا ہوتا تھا نہ کوئی اے سی ہوتا تھا. اور میری والدہ کے مطابق مجھے کم از کم 104 105 بخار تھا اور میں دوائی نہیں کھا سکتا تھا. دوائی کھانا مجھے منع تھی. میرے بخار کی اتنی بری حالت تھی کہ میری والدہ جو اس وقت ظاہر ہے بہت بوڑھی نہیں تھیں، لیکن ان کے 4 کو پیٹ کے آپریشن ہوئے تھے، پاؤں کی بھی بہت زیادہ تکلیف تھی. تو وہ میری ماں، بیمار ماں، میرے لیے کوئی حرم کی احرام کی کوئی ایک ایکسٹرا چادر بھگو کے بڑی دور سے بھگو کے لاتی، میرے پہ لاتی. اور اس دن ٹیمپریچر تھا 52 سینٹی گریڈ. تو 52 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے، 104 105 بخار ہے، سوائے اس کے کہ چادر گیلی میرے پہ ڈالی جاتی تھی اور وہ ایک دم فرق کر کے سوکھ جاتی تھی. اور وہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اگلے 2 دن شدید بخار میں کیسے گزارے. تو بھائیوں، میرا طریقت اور تصوف کا پہلا تحفہ، پہلی لرننگ شدید بخار اور طبیعت خراب میں دوائی کھانا نہیں تھا. This is how I started my journey in طریقت. اور اس میں یہ خاص بات کس طریقے سے تھی کہ اسرار صاحب نے مجھے جانے سے پہلے جب ایک دن پہلے کہا تو نے دوائی نہیں کھانی، ساتھ ہی مجھے ایک خبر یہ سنائی کہ آپ نے شریعت کو نہیں دیکھنا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، آپ نے یہ حج جن سے کرنا ہے اس کا ثواب ہدیہ کرنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یقین جانیے میرے یہ پلے ہی نہیں بات پڑی کہ میں یہ بات کیسے کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال میرا تصوف کے اندر جو پہلا پڑاؤ ہے وہ صبر اور برداشت کا تھا، اور وہ صبر اور برداشت 52 ڈگری ٹیمپریچر کے اندر تھا. یہ بات بتانے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو تصوف یا طریقت کو ایک کھیل میلہ یا ایک عیاشی یا ایک خزانہ سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے.
جس طرح میرے شیخ جو ان سے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض کو اللہ دے کے آزماتا ہے، یعنی کہ چیز دے کے، اور بعض سے چیز لے کے آزماتا ہے، یعنی کہ اس کا جو بھی ایکٹ ہے وہ آپ کو، جب تک اس نے آپ کو فزیکل ورلڈ میں رکھا ہوا ہے، وہ مختلف طریقے سے آپ کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں شامل ہے یہ بات، یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم اسلام میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اور اس کے بعد ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ تمہیں ہم بھوک، افلاس اور ان تمام چیزوں سے آزمائیں گے۔ تو بھائیو، وہ لوگ جو تڑپ تڑپ کے صرف دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی اور اس کے ساتھ رابطے کی اور اس کے ساتھ احسان والا تعلق بنانے کی، جس کو حدیث شریف کے مطابق جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جیسے عبادت کے وقت آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، یعنی کہ اتنا کلوز رابطہ ہو جائے۔ تو اس کلوز رابطے کا اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ریوڑیاں یا ٹافیاں بانٹی جا رہی ہیں، تو پیارے بھائی یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ طریقت کے اندر آپ کے ساتھ وہ چیزیں ہوں گی، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی خالہ جی کا کھیل نہیں ہے کہ آپ کو ویسے ہی چیزیں مل جائیں گی۔ تو پہلی بات اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس جو تصوف اور طریقت ہے کاہے کے لیے ہے؟ شریعت پہ پوری دل جمی سے چلنے کے لیے، اور شریعت پہ پوری دل جمی سے چلنے کے لیے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تو سبمٹ غلام آقا کے لیے کرتا ہے، اور سبمیشن کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آج کے بعد تیری کوئی خواہش اور خیال اپنا نہیں ہوگا، جو آقا کی مرضی وہ تیری مرضی، جو اس کی پسند وہ تیری پسند، جو اس کی ناپسند وہ تیری ناپسند۔ تو وہ لوگ جو بڑے آرام سے میں دیکھتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، وہ بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں اللہ کا ساتھ چاہیے، تو ان کو ذرا سی جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ہرنیہ ہو جائے، کوئی کینسر ہو جائے، کوئی خدا نہ خواستہ اور کوئی لیتھل بیماری ہو جائے، وہ تو چلو بڑی بیماریاں تو دور کی، ان کو سادہ بخار چڑھ جائے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کے سردار، ہم سب کے لیے رحمت العالمین، چاہے کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، سب اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن سے ہم سب روحانیت کے ذریعے سے جڑنا، محبت، عشق اور تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو وہ یقینی طور پہ شاید پتہ ہی ہوگی، مشہور حدیث کے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ رسول اللہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہو گئی، تو رسول اللہ نے ان کی طرف منہ کر کے فرمایا اب تو فقر کے لیے تیار ہو جا۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک دنیا کی سب سے خوش نصیب غلامی ہے۔ آپ اس کو مشروط نہیں کر سکتے کہ میں پیر صاحب کے پاس، شیخ صاحب کے پاس، کسی عامل کے پاس اللہ رسول ڈھونڈنے جاؤں گا اور مجھے صرف مٹھائیاں اور میوے ہی ملیں گے۔ ایک بار یاد رکھیے، بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تقدیراً صوفی ہوتے ہیں۔ تقدیراً صوفی میں ان لوگوں کو کہتا ہوں ان کے کوئی خاص اعمال بھی اچھے نہیں ہوتے، ان کی نیت بھی پکی نہیں ہوتی، ان کی تقدیر میں صوفی لکھا ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں سے گزرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی بھوک، تام، ہر چیز کی ایک ٹیسٹنگ ضرور ہوتی ہے۔ اس ٹیسٹنگ کے بغیر کوئی بھی کسی کی بچت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے محبوب ہستی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا،
تھوڑے سے بڑے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، تھوڑے سے اور بڑے جو گارڈین تھے دادا، ان کا انتقال ہو گیا، بچپن بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے گزرا، اس کے علاوہ اب سخت افلاس بھی دیکھی، اچھے حالات بھی دیکھے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اچھے حالات بالکل ہی نہیں دیکھے، لیکن بہت ایٹ ٹائم سے بھی زیادہ سخت حالات دیکھے، جنگیں ہوئی، دانت مبارک شہید ہوئے، خون نکلنا شروع ہو گیا، اپنوں نے ہی بائیکاٹ کر دیا، مکہ میں رہتے ہوئے ملٹیپل ٹائمز قتل کی کوششیں ہوئیں. That was not an easy life. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ رسول اللہ کے پاس جڑیں گے اور اللہ تعالیٰ جس نے اپنے سب سے محبوب ہستی کو اس تمام پروسیس سے گزارا ہے، آپ کی عیشی کراتا رہے گا؟ کیوں؟ کس لیے کرائے گا؟ پہلی بات آج کی موضوع کی یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ یا ان کی قربت میں چلنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے عیاشی کی بارگین نہ کریں. آقاؤں کے ساتھ مشروط محبت نہیں کی جاتی. ہاں، رحم ضرور مانگیں، ہم عام لوگ ہیں، مان جائیں کہ ہم عام لوگ ہیں، اپنے آپ کو ہمیں کسی کو بھی طریقت میں پھوتی خان یا پھنے خان نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم عافیت مانگیں، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تقاضۂ کرم سے تیری محبت اور قربت چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی مختلف حالات آتے رہیں گے، بالکل اس طرح جس طرح روحانیت کے اندر، طبیعت کے اندر بھی مختلف حالات آتے ہیں. کبھی آپ کے اندر ولولہ، جوش اور جذبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بعض دفعہ خالی پن آ جاتا ہے، بعض دفعہ نماز پڑھنے کے علاوہ بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ نمازیں پڑھ پڑھ کے اشر ہو جاتا ہے، کوئی کیفیت محبت کی یا عقیدت کی یا خشوع وضو کی آتی ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ مختلف حالتوں میں سے آپ کو گزارتا رہتا ہے تاکہ آپ، اصل چیز کیا ہے؟ غلامی، عبدیت، آپ کو چسکے کی عادت نہ پڑ جائے. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، یہ دوسری چیز کی درخواست ہے، پہلی میں نے بتا دی، طریقہ تصوف کوئی چسکا نہیں ہے، چسکا پروگرام نہیں ہے. وہ راحت دے دے، وہ قربت دے دے، اس کی مہربانی. وہ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو موقوف کر دے، یا جس کو طریقت میں قبض کی حالت یا روک دینے کی حالت کہتے ہیں، وہ اس کی مرضی. ذرا سی بات پہ تویز لینے بھاگنا، ذرا سی بات پہ منتیں مانگنی شروع کر دینا، ذرا سی بات پہ پیروں کو چڑھانے شروع کر دینا، کہاں کا پھر تعلق، کہاں کی پھر وہ دوستی، کہاں پہ وہ سارا کا سارا وہ یہ چیزیں چلتی ہیں. کیونکہ اٹس اے مکس آف تھنگ. وین یو سلیکٹ ٹو بی کلوزر ٹو اللہ، that becomes you are a product of Allah. وہ آپ کو جیسے یہاں چلائے. تو یہ دو باتیں وہ لوگ، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اللہ رسول سے محبت اور صرف مجھے وہی چاہیے، تو میں نے سوچا کہ میں بات کا آغاز اسی طرح سے کرتا ہوں. میں نے آپ کو اپنا ایک واقعہ بھی سنایا ہے، اس کے اندر 104-5 بخار کے اندر بغیر دوائی کے رہنا پڑ گیا تھا. اس طرح کی کئی چیزیں اور آئیں، کبھی نیند اڑ گئی، کبھی نیند زیادہ آ گئی، کبھی نمازوں میں بھلیکا لگنا شروع ہو گیا، ساتھ کسی کو کھڑا کرنا پڑ گیا کہ سمجھ نہیں آ رہی نماز کی رکھتے ادھر جا رہی ہیں. یہ مختلف حالتیں اور طبیعتیں آپ کی اندر آئیں گی. ہاں، وہ والے لوگ جو ان سے طریقت اور تصوف میں دنیاوی خواہشات کے لیے جاتے ہیں، میرا ان کے متعلق خیال یہ ہے کہ اکثر جن کی پیورٹی آف تھاٹ ہوتی ہے کہ مجھے صرف اور صرف دنیا چاہیے، وہ اکثر بہک جاتے ہیں، تصوف کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے مقصد حیات صرف خواہشات کا پورا ہونا ہے. That means کہ وہ خواہشات کے غلام، میں ذرا اسی دیکھ رہا ہوں، خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں. ان کو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. وہ یہ سمجھتے ہیں
जिस दिन मेरा कारोबार और नौकरी अच्छी गुजरी अल्लाह मुझसे खुश है, जिस दिन मेरे कारोबार या नौकरी में मसला हो गया अल्लाह मुझसे नाराज है। दैट मीन्स, और ये सबसे बड़ा लतीफा ये है कि वो पीर और शेख जो जेन्युइन है, जिसने दुनिया तर्क करके, छोड़ के, दुनियावी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है, हम उसी के पास बच्चे लेने, नौकरी, यानी कि जिन चीजों से उसको दिलचस्पी नहीं है हम उससे वही मांगते रहते हैं। और वो भी अल्लाह का बंदा बाज़ दफा दुआएं इसलिए कर देता है कि शायद लालची लोग हैं, इनकी कोई ख्वाहिश पूरी होगी तो इस तरफ भी आ जाएंगे। तो आपको ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से लेके चलनी पड़ती हैं, वरना आप एक मुहक्किक और ये चीजें तो बन नहीं जाती। अब आइए गुफ्तगू के एक और रुख की तरफ। हम सोचते ही हैं कि ये चीजें मिलती कैसे। देखें, एक तो है तकदीरी सूफी, ये मेरी अपनी बनाई जबरदस्ती की भी ताज़ा टर्म है। तकदीरी सूफी वो होते हैं जो जमदे हुई अल्लाह ताला की सिलेक्शन के अंदर होते हैं, उनकी कोई बहादुरी या कमाल नहीं होता, उनकी तकदीर में लिखा होता है कि ये अल्लाह का और इनका आपस में लव अफेयर रहेगा। उनको मुश्किलात आए ना आए, वो किसी सूफी पीर के पास जाएं ना जाएं, वो किसी खानका पे जाएं ना जाएं, वो किसी जगह पे सही तरह लगे ना लगे, ये तकदीरी जो सूफी है ये अल्लाह ताला की जाती सिलेक्शन होती है। इसने क्राफ्ट होना ही होना होता है, इसके साथ भी वो सारा कुछ होगा। यानी कि इसको भी हो सकता है कि बहुत सारी मुश्किलात में से गुजरनी पड़े, लेकिन इसकी मशरूत नहीं है। इसीलिए आपने बात जगहों पे देखा होगा दो तरह के लोग आपको नजर आएंगे कि आप कहेंगे यार ये तो अभी आया था इस जगह पे, तो ये तो शेख को या पीर को पता नहीं क्या क्या हासिल कर गया है, ये इसको तो ज़ियारतें भी हो रही हैं, इसके दुनियावी हालात भी बेहतर हो गए हैं, ये शेख के करीब भी बहुत है, शेख से मोहब्बत भी बहुत करता है, इससे दिली ताल्लुक भी रखता है। अब इसके अंदर दो तरह के लोग होंगे, एक नंबर वन जो तकदीरी सूफी है, दूसरा एक और कैटेगरी है कि हो सकता है कि वो बेचारा 20 साल की उम्र से धक्के खा रहा हो, कभी किसी के दर पे कभी किसी के दर पे, आपको वो नजर आया 65 साल की उम्र के अंदर, यानी कि उसको फुल रगड़ा और खूब उसको बेवकूफ बना लिया गया है। 65 साल की उम्र में जिस जगह पे अल्लाह ने उसकी मंजूरी लिखी थी कि यहां से ट्रिगर चलेगा, आप भी उधर बैठे हुए थे, वो आया, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, 15 दिन बाद वो वहां का शहजादा बन गया। आपके लिए ये होगा कि यार ये तो जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए इसको सारा कुछ मिल गया, अभी तो इसने वजीफे भी नहीं पढ़े, इसने रियासतें भी नहीं की, चिल्ला कशी भी नहीं की, इसको शेख ने सारा कुछ दे दिया। क्योंकि आपको पिछले 64 साल का नहीं पता कि ये किन किन रस्तों में से गुजर के आया है। यानी कि ये इस वजह से कि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि जी कोई असूल नहीं होता, बस ऐसे ही हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं होता, कोई चीज ऐसे ही नहीं होती। होता सिर्फ ये है कि जो ये जरा ऑन कर देना, ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म और वो जो मेहनत जो उसने कष्ट काटा होता है उसके मुतालिक आपकी मालूमात नहीं होती। वो इतने ज्यादा तकलीफ और कष्ट काटने के बाद आता है, उसका दरवाजा खोल दिया जाता है, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़ियारत हो जाती है, उसको अल्लाह ताला का कुर्ब भी मिल जाता है, उसको बुजुर्ग भी मिलने शुरू हो जाते हैं, उसका रिस्क भी हो सकता है 64 साल से बंद पड़ा हो और अब जाके उसको खोल दिया गया हो कि चलो भी बड़ी होगी तेरे साथ। तो आप किसी बंदे के मुतालिक ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो बैठे रह गए हो गया। तो दो चीजें होगी, तकदीरी सूफी है, दूसरा ये है कि उसका एक कष्ट का पीरियड काट के आया है। तीसरे वो लोग होते हैं कि जो जल्द इखलास को पा लेते हैं, उसमें बहादुरी उनकी इतनी ज्यादा नहीं होती, वो बेसिकली अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी ही होती है कि उनकी जो स्पीड है वो आम लोगों से ज्यादा तेज होती है, क्योंकि उनके अंदर उनको सबसे बड़ी जो दौलत दी जाती है वो इखलास और मोहब्बत की दौलत होती है।
یہاں پہ بھی اس کی قسمت اچھی کہ کوئی ایک ادا یا کسی بھی وجہ سے، بغیر کسی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ رسول، ایک بار یاد رکھیے، یہ میرا ایمان ہے، میں خود اپنے شیخ کی بہت زیادہ الحمدللہ عزت کرتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ دو میرے استاد ہیں، اسرار غنی اسد اور خواجہ شمس الدین عظیمی۔ شیخ میرا ایک ہی ہے جو ماشاءاللہ شیخ امین بن عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے علاوہ شیخ میں کسی کو نہیں مانتا، لیکن میں وہ بندہ جو اپنی شیخ کی انتہا سے زیادہ تعلق محبت رکھتا ہے۔ میں آپ کو صاحب بتاؤں، بیسیکلی انسان کی اصلاح، تصوف، طریقت، محبت، اس کا چلنا نہ چل سکنا، سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہیں گے صحیح شیخ ملے گا، اگر وہ چاہیں گے شیخ صحیح تربیت کرے گا۔ کیوں؟ بیسیکلی اس چیز کو سمجھیے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا دل ہے، ویسے میں پرو برین ہوں لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں پرو دل کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ کا دل ہے، اس سے ایک ٹرانسفارمر کی تار لگی ہوئی ہے جا کے شیخ کے دل کو، اور شیخ کا جو دل ہے آگے جڑا ہوا ہے اس دنیا کے اللہ کے بعد سب سے بڑے ٹرانسفارمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کے ساتھ۔ تو شیخ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ، اور یہ تار ذہن میں رکھیے، یہ ٹو وے ہے۔ یہ بات آپ کو بہت سارے لوگ نہیں بتائیں گے، خاموش رہیں گے، یہ ٹو وے تار ہے۔ رسول اللہ سے تار شیخ کے دل میں میسیجنگ، ایک پورا کا پورا ٹنل چل رہا ہے، اور مرید کے قلب پہ، اور مرید کا جو سے ریٹرن ہے وہ وایا شیخ رسول اللہ کے پاس۔ اب یہ بیچ میں شیخ کیوں ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب عزت کرتے ہیں الحمدللہ، کوئی ہم حرامی نہیں ہیں کہ ان کی عزت نہ کریں یا ان کو اپنا سب کچھ نہ مانیں، لیکن ہمیں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ان کے پروٹوکول کا پورا علم نہیں ہے۔ شیخ بیسیکلی جب تک آپ پروٹوکول نہ سیکھ پائیں یا آپ کو پتا نہ ہو کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، ان کا ادب کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا، دو باتیں دیکھ لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بہت ہی قریبی نبی ہیں، وہ جب اللہ سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو موسیٰ جوتے اتار کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ کو جوتوں پہ گندگی یا غلاظت نہ لگی ہو، جوتے پہن کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ رسول اللہ کا پروٹوکول اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے، اور یہ یہاں تک بڑا ہے کہ فرمایا قرآن شریف میں مفہوم ہے کہ ان کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، یعنی اور باہر کھڑے ہو کے نا، باہر ان کو ان کے گھر کے باہر بعض دفعہ صحابہ محبت میں، عقیدت میں، ملاقات کے جوش میں کھڑے رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروٹوکول ہے اور ان کی جو روحانیت کا ٹرانسفارمر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی عام آدمی طریقے سے نہیں جان سکتا۔ تو جو بیچ میں جو بھی بندہ ہے، آپ اس کو شیخ کہہ لیں، پیر کہہ لیں، عامل کہہ لیں، ٹرینر کہہ لیں، گرو کہہ لیں، استاد کہہ لیں، وہ آپ کو بیسیکلی پروٹوکول سکھانے کی، کیونکہ آپ کا اگر خیال نیگیٹو یا گندا یا غلط اپنے اس ٹرینر یا پیر کے متعلق چلا، وہ تو ویسے بھی اس کے لیے بھی غلط ہے، لیکن وہ قابل برداشت ہے۔ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ کوئی گستاخی کی، سوچا بھی اس گستاخی کا، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی اور طریقے سے اٹیچ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ تو شیخ کے ساتھ آپ مجاز کے اندر عشق یا محبت یا عقیدت رکھتے ہوئے یو گیٹ ٹو ٹرین، کہ آپ کو پتا چلے کہ جب آپ آخر کار اگر اللہ کی اور رسول اللہ کی مرضی اور مہربانی ہے۔ اچھا ایک اور بات سمجھ لیں، آپ جتنے مرضی وظیفے کر لیں، پٹھے ہو کے آپ قرآن شریف پڑھتے رہیں، کنویں میں لٹک رہیں، بھائی جان آپ کا ایک درود شریف، ایک نماز، ایک خاموشی بھی بہت ہو سکتی ہے اللہ رسول سے جوڑنے کے لیے، اور آپ کی بیسیوں دہائیوں کی عبادتیں بھی کچھ بھی نہیں ہیں
کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جو اللہ خود ہے، وہ ریوارڈ میں نہیں مل سکتا. وہ اتنے بڑے ذاتیں ہیں کہ وہ آپ یہ سمجھ لیں میں تو یار انہیں وظیفے پڑھے، میرا ہلکان ہو گیا، میں ویزا بھی لیا، میرے پیسے بھی انہیں لگ گئے، میں اے بھی کیتا، میں پیر سانو کوٹھی بھی دیتی، گڈی بھی دیتی، تو میرا تو کچھ نہیں بنیا. یو کین ناٹ سے دس، یو کین ناٹ سے دس. اس وجہ سے جس طرح میرے شیخ مجھے کہا کرتے تھے جب کوئی زیادہ پریشانی ہونی یا تکلیف کا مسئلہ ہونا تو میں نے ان سے بات کرنی، تو وہ کہتے تھے اللہ سے شرط نہیں لگانی، اللہ سے شرط نہیں لگانی. تو اس وجہ سے یہ جو ہمبلنس ہے، عاجزی ہے، یہ اگر کسی پیر میں بھی نہیں ہے نا تو پھر اس کا ایک بار یاد رکھیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی گارنٹی ہے. ہو سکتا ہے کسی کو آج کے زمانے میں آپ پتہ نہیں کیڑا بزرگ کس لیول کا سمجھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جو سی ربنا تزو قلوبنا والی دعا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل نہ پھیر دیں. اللہ بادشاہ ہے، اللہ عین مرنے سے پہلے آپ کا ایمان سلب کر لے اور آپ بنے ہوں پیرانے پیر. تو یہ میں کسی کو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ریفرنس دے، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کہ خیر کا یا خاتمہ بالخیر کا تمام بزرگ کہتے ہیں دعا کرو. بھائی جان کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. اچھا اب آ جائیں کہ میرے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں، تو ایک تو پہلے میں کیا کرتا ہوں اور پھر بعد میں کیا کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میں صاف بتا دیتا ہوں کہ میں شیخ پیر نہیں ہوں. دیکھیں شیخ اور پیر میں کیوں نہیں ہوں. نمبر 1 میں چاہتا ہی نہیں، میں بننے نہیں چاہتا. یہ ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری سے بھاگتا ہوں. دوسری میں ہوں ہی نہیں. یہ لوگ بعض لوگ سمجھتے ہیں بڑا عاجز انکساری کر رہا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں ڈرامے باز. دیکھو میرا یہ ماننا ہے، میری سمجھ کے مطابق سچا شیخ وہ ہوتا ہے، اسلامی تصوف کی بات کر رہا ہوں، جس کے اندر جس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آفیشلی اجازت ہوتی ہے کہ آپ میرے سے لوگوں کو جوڑ لیں. ایک سند سمجھ لیجئے، ایک اجازت سمجھ لیجئے، ایک کوئی بھی رحمت کرم سمجھ لیجئے. میرے پاس واللہ نہیں ہے ایسی چیز. میں صرف طریقت و تصوف کو جانتا ہوں، میں اس پہ نہیں. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا میرے پہ بڑا کرم رہا. افسوس کہ میں اس طرح کا نیک اور صالح اور صحیح بندہ نہیں بن سکا. اس کا مجھے دکھ بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے بعض بات شرم نہیں بھی آتی، شرم سے بھی ہو جاتا ہوں، لیکن میں نہیں بن سکا. لیکن ایک چیز کا آج سے 12-15 سال پہلے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں 2 کام نہیں کروں گا. نمبر 1 میں شیخ نہیں بنوں گا، مجھے نہیں بننا. مجھے صرف اور صرف رسول اللہ کا امتی اور ان کا غلام بننا ہے. مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. میں کلیئر ہو گیا. اگر کسی زمانے میں کوئی ذہن میں ایسا کیڑا میرے تھا بھی تو کوئی 12-15 سال پہلے میں نے اس کو نکال دیا کہ آئی ایم ان مجھے سب سے زیادہ اچھے رسول اللہ لگتے ہیں، لیکن مجھے کوئی اتھارٹی، کوئی عہدہ، کوئی ایسی چیز مجھے چاہیے نہیں. مجھے صرف اور صرف وہ کرم کے تقاضے سے معافی میں رکھیں، دیٹس انف. دوسرا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے دعا کریں کہ اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، جس میں میں زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ، قربانی کے پیسے اکٹھے کروں. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کے سامنے کوئی بڑا نیک صالح اور بڑا ہی زبردست بڑا اپ اسٹیٹ آدمی ہوں اور میں تو کبھی گندا کام یا غلط کام کیا ہی نہیں. میں بہت غلط کام کرتا ہوں. یہ لوگ جو صدقہ، زکوٰۃ، ہدیہ دیتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. میں اپنے آپ کو حالانکہ میں بینکر بھی ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اتنا ذمہ دار نہیں پاتا کہ میں اس کا حساب دے سکوں اللہ کو. دیکھو میں ایک ضرورت مند آدمی ہوں. میں بہت سارے کام پیسے کمانے کے لیے کرتا ہوں، اپنے سروائیول کے لیے. میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس صدقہ، زکوٰۃ اور اس طرح کے پیسے پڑے ہوں، مجھے ضرورت پڑے اور اس میں سے نکال لوں. مجھے شک ہے میں نکال لوں گا. دیٹ از وائی میرے ایون جو بزنس میں ابھی کر رہا ہوں مروائی آفیشل کے نام سے،
وہ بہت سارے اس میں ایسے کام ہیں کہ میں اس کے اندر اس کو این جی او بنا سکتا تھا تاکہ میں ٹیکس سے بچ جاؤں. میں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں. میں اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دے سکتا صدقے زکوٰۃ کا، میری میں ہمت ہی نہیں ہے. جب مجھے پتا ہے کہ میں کمزور آدمی ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میری ایون جو میرے ساتھ لوگ اس وقت کچھ امریکہ سے، کچھ یو کے سے، کچھ پاکستان سے، میں اسپرچویلٹی کا پیر اور شیخ نہیں ہوں، میں ٹرینر ہوں. میں بتاتا ہوں کہ اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لو، یہ والی کیفیت ہے تو یہ ہو رہا ہے. کیونکہ میں مختلف کیفیات سے خود بھی نکلا ہوں اور جادو جنات سمیت بہت سینکڑوں کے حساب سے کیسز ڈیل کرتا رہا ہوں. تو بھائی میں علل اعلان بتا رہا ہوں، میں شیخ پیر نہیں ہوں. آئی ایم اے پروفیشنل پریکٹیشنر آف اسپرچویلٹی، اور اسپرچویلٹی کے اندر بھی لطائف، کنڈلی، یہ والی چیزیں میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن یہ میرے موضوعات نہیں ہیں. میں اسپرچویلٹی کو ڈیفائن کرتا ہوں برین اور باڈی سے، بیسیکلی برین سے کرتا ہوں. نیورو سائنس کے اوپر میرا 10 سال کا کام ہے. میں یہ جان گیا ہوں کہ اسپرچویلٹی کے اندر مختلف حالتوں کے اندر برین کا کون سا پارٹ فنکشن کرتا ہے، کون سا خرابی کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسپرچویلٹی میں بندہ نہیں چل رہا ہوتا. تو میں کیا سکھاتا ہوں کہ وہ والی میڈیٹیشن یا کنسنٹریشن یا سانس کی یا امیجنیشن کی وہ ایکسرسائزز جس کے ذریعے سے انسان کا برین فنکشنل ہو جاتا ہے اور فزیکل ورلڈ کے علاوہ اسپرچول ورلڈ کو بھی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر میرے ساتھ فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو نفسیاتی یا سائیکولوجیکل یا سائیکیٹرک ایشو ہوتے ہیں، میں ان کو بھی علاج کر لیتا ہوں اپنی اس نیورو اسپرچل میتھڈالوجی سے. اچھا، ایک اور چیز جو اینڈ پہ میں بتا دوں، میں ابھی تک بہت ساری چیزوں سے بھاگ رہا تھا، لیکن اب آئی ایم گوئنگ ٹو بی اوپن. علل اعلان آئی ایم اے نیورو اسپرچل پریکٹیشنر. آئی ایم ناٹ پیر، آئی ایم ناٹ شیخ، آئی ایم ناٹ عامل. میرے پاس تویز، وظیفے، چلا کشی کچھ بھی نہیں ہے. ایون سو مچ سو میں احتیاط یہ کرتا ہوں کہ محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، میں نے کچھ اختلافات کی وجہ سے جو ان کے سلسلہ رنرز ہیں، میں نے ان کو غلط نہیں کہتا، نہ صحیح کہتا ہوں نہ غلط کہتا ہوں. میں ان سے علیحدہ ہو گیا ہوں. میرے پاس جو عہدے یا اجازتیں تھیں وہ میں نے سرنڈر کر دی ہیں. دیٹ از وائی میں شیخ صاحب کے وظائف اور طریقہ کار بھی نہیں بتاتا. میں اپنے جو مجھے سمجھ آئے ہیں، اور الحمدللہ جو لوگ میرے ساتھ منسلک ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ رہنے سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. میں فی بیسڈ کام کرتا ہوں، اور وہ اس میں بے شک مجھے لانتے بھیجتے ہیں لوگ، وہ کھا گیا پیسے، اللہ رسول مفت نہیں دے رہا. کون دیتا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں کسی نے، میں نے ایک اسپرچولیٹی کی ویبینار کیا، 2000 فیس جان بوجھ کے رکھی کہ دیکھتا ہوں کون اس کو پار کر کے آتا ہے. مجھے متعلق نا لوگوں نے پرچے لکھ دیے، اور بڑے بات یہ جن لوگوں نے لکھے ان کی گھر، گاڑیاں، کاروبار سارے کے سارے صدقے زکوٰۃ کے پیسے سے کھا رہے ہیں. یعنی کہ وہ اگر کوئی پروفیشنل فیس لے تو وہ غلط ہے، صدقہ زکوٰۃ کھا جائے تو وہ ٹھیک ہے. تو میں بھائی پروفیشنل یہ کرنے لگا ہوں اب آئندہ سے، اس سیٹرڈے کے بعد ہر سیٹرڈے کو، خاص طور پہ کیونکہ میں زیادہ تر لاہور میں رہتا ہوں، یا اس کے بعد کراچی جاتا ہوں یا سکردو جاتا ہوں. لاہور میں ہوں گا تو لاہور میں، کراچی میں ہوں گا تو کراچی میں، اسلام آباد ہوں گا تو اسلام آباد میں. سیٹرڈے کو میں ابھی تک صرف آن لائن کام کر رہا تھا. ہر سیٹرڈے کو موسٹ پرابلی، ابھی فکس نہیں ہوا، 3 سے 5 میں فزیکل میٹنگ کروں گا. پیپل کین، ابھی فی الحال میں زیادہ لوگ کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا، صرف 12 سے 15 بندے کر سکتا ہوں، وہ آ سکتے ہیں. اور سنڈے سے آن ورڈ اگر کسی نے اپوائنٹمنٹ لے کے کچھ مجھ سے سیکھنا ہے، کچھ مجھ سے جاننا ہے، کوئی خاص طور پہ اپنا سائیکولوجیکل ایشو ڈیل کرانا ہے، کوئی اپنی اسکل ڈیولپ کرنی ہے، تو وہ یہ جو دیا گیا نمبر ہے میرا، میں چاہوں گا کہ میری ٹیم یہاں پہ وہ لکھ دے، 031117999996. ایک منٹ میں کر دوں. یہ میرا نمبر ہے، یہاں پہ میرے مینیجر سے رابطہ کر لیجئے گا. تو اوور آل آج کی گفتگو مختصر یہ تھی کہ بیسکلی اگر آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا شوق ہے
تو پھر تیاری کر کے آئیں. اور یہ اٹس اوپن فار ایوری ون. یہ بات نہیں ہے بعض لوگوں نے اس کو اس طریقے سے امپریشن دیا ہے کہ یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے. اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تک اپنی تمام امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ محبت کی انتہا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن شریف کے اندر ان کے لیے، ہمارے خیر اردو میں اس کا مطلب کسی اور طریقے سے لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہے بہت زیادہ چاہت والا. حریص علیکم کا لفظ یوز کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اتنی محبت ہے. ہاں ایک آخری درخواست ضرور کروں گا، چاہے میرے جیسا کوئی ٹرینر ہو، چاہے کوئی جینون پیر شیخ عامل ہو، پلیز ان کی ضرور عزت کیجیے. جیسے میں اپنے شیخ کی بہت عزت محبت کرتا ہوں، لیکن رسول اللہ کو کبھی نہ بھولیے. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ کا پیر، آپ کا شیخ، آپ کا عامل، آپ کا پریکٹیشنر، آپ کا پروفیشنل، آپ کا ٹیچر، آپ کا گرو آپ کے ذہن میں رہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کریں. وہ خدا نہ خواستہ، یہ میں آپ کو بتاؤں، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. آپ یقین جانیے، مجھے 100% اس بات کی تسلی اور یقین ہے، ہم میں سے جو بھی خیر پاتا ہے، ان کا رستہ پاتا ہے، دین دنیا میں بہتری پاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ محبت، ہمارے ساتھ لگاؤ اور یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری یہ چیزیں پاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اب میں نے بہت زیادہ باتیں کر لی. کوئی مناسب سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. یہ MKB اسٹائلو کوئی ہیں، آپ بات کر لیجئے. 1 منٹ میں یہ کھلوا دوں. جی آپ کر لیجئے، آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے MKB اسٹائلو نے. جی آپ السلام اور علیکم. نام. وعلیکم السلام. میرا نام مانیہ. میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اسپرچویلٹی کا مطلب جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا، آپ کا اشتہار دیکھ کے ہم جو آئے تھے، تو اس میں میرا خیال یہ تھا کہ اسپرچویلٹی کو ایک جرنل وے میں لیا جائے گا. اب فار ایگزامپل اس میں بھی جو تمام گفتگو ہوئی ہے اس میں آپ نے مذہب، اس میں اس کا رنگ جو تھا بہت ہائی لائٹڈ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ. میرا سوال یہ ہے کہ اب اگر کوئی نان مسلم ہے تو وہ کیسے پھر اسپرچویلٹی کی طرف آئے گا؟ اس کا تو تعلق اللہ سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں زبردستی جوڑ سکتے. تو اس کو کوئی ایک جنرل وے میں اسپرچویلٹی کو ہونا چاہیے کہ جو کہ مذہب سے بالا تر ہو. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسپرچویلٹی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مذہب کی چھتری کے نیچے اگر ہو تو وہ ذرا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے بس تھوڑی سی گائیڈنس یہ دیجیے گا کہ مذہب سے ہٹ کر اسپرچویلٹی کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. میں وہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میرے لیے ہاں، اگر کوئی میرے سے سیکھنے یا کوئی جاننے کے لیے آ رہا ہے، وہ بے شک کسی بھی قسم کا مذہب ہے، ایون ایتھیسٹ بھی ہے، تو اس کو بھی میں ویلکم کروں گا. لیکن آج کے جو سیشن تھا اس میں اپنا آپ سچے طریقے سے بتانا بہت ضروری تھا، تاکہ خدا نہ خواستہ، جیسے مجھے بہت سارے کرسچنس کا میسج آیا، انہوں نے میرے سے صاف پوچھا کہ آپ کرسچینٹی کو پروموٹ کریں گے کہ اسلام کو. میں کہ جی اسلام کو. تو میرا ٹو بی ویری آنیسٹ، آفٹر اسٹرگلنگ فار مینی ایئرز ہیئر اینڈ دیئر اینڈ ان ڈفرنٹ ریلیجنس اینڈ ان ڈفرنٹ سیکٹس، میرا جو ان سے ذاتی چیز ہوگی، اسی وجہ سے جب بھی میں بات کروں گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں کروں گا. تو یہ میرا ایک ہے چیز. ہاں اگر کوئی نان مسلم ہے اس کو زبردستی میں کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، زبردستی تو دور کی بات ہے، اس کو میں دعوت بھی نہیں دوں گا. لیکن میں کیونکہ اپنی ذاتی روحانی انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، جس کا جو مرضی ریلیجن، سیکٹ یا ریس یا کلر ہو، اس کے باوجود وہ سب کے لیے رحمت کر سکتے ہیں. تو کلمہ پڑھے بغیر بھی ان کی طرف سے رحمت ہو سکتی ہے. لیکن میرے سے جب بھی، کیونکہ سب سے پہلے یہ سوال یہ کیا جاتا ہے، جس طرح میرے سے اس یہاں پہ کسی نے کیا بھی 1 to 1 واٹس ایپ کے اوپر کہ آپ کا اپنا سیکٹ کیا ہے، اپنا ریلیجن کیا ہے، تو میں اس میں غلط بات نہیں کر سکتا. میرا ریلیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کسی اور کا کوئی سوال، یا اگر آپ بعد میں بھی کچھ سوچنا چاہیں، سوال ہو یا کوئی چیز ہو تو آپ. اچھا جی کتب علی صاحب، جی فرمائیے. السلام علیکم. السلام. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ سپوز ہم اس اسپریچل جرنی میں چلنا بھی چاہیں، جب تھوڑا بہت میں بھی ہوں، میں نے بھی اپنے میسج میں اپنا ایکسپیرینس بتایا تھا جو آپ نے کوشچن کیے تھے، تو سپوز میں چاہتا ہوں کہ سپوز اس جرنی میں بندہ جائے، لیکن اس جرنی میں نے ایک چیز محسوس کی کہ نیگیٹیوٹی پہ اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ان معاملات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سپوز مجھے نہیں کرنا ہے کسی کو ہیل، مجھے اپنی بس اللہ سے ایک تعلق بنانا ہے، عبادت ہو گئی یا دنیا داری کے کام کاج، اس حد تک کی خود کو رکھنا ہے. تو اس کے باوجود بھی میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا کہ نیگیٹیوٹی میری طرف بہت اٹریکٹ ہو رہی تھی، اور بہت ہی میرا بھی انٹینس پیریڈ تھا، لیکن میں نے سب چیزیں چھوڑ دی، میڈیٹیشن اور سارے معاملات، کنڈلینی والے معاملات جاگ گئے تھے میرے، لیکن میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی. وہ لطائف بھی ایک ساتھ جاگ گئے تھے، تو بہت ہی انٹینس سین تھا. لیکن الحمدللہ پھر میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی. ابھی بھی کچھ اس کے سائڈ افیکٹ ہیں، لیکن میں بھی کچھ نہیں کرتا، بس نماز پڑھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ چیز میں نے محسوس کی کہ نیگیٹیوٹی بہت اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم کا بھاری ہو جانا، نیند ٹائم پہ نہیں آنا، یہ معاملات. تو کیا ان سب چیزوں سے ہٹ کر کے بھی ہم کر سکتے ہیں؟ جی سپوز دیکھیں، مجھے نہیں دیکھنی ہے اگر ساری ابھی چیزیں. آج 35 سال گزرنے کے بعد میرے سے یہ پوچھے نا کہ سب سے آسان حل کیا ہے زندگی گزارنے کا، تو میں کہوں گا بھائی 5 نمازیں پڑھو، قرآن شریف پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، اور سمپل اپنے روزگار کی توجہ دو، اور کچھ بھی نہ کرو. دیکھیں، آپ جب آئی وانٹ مور والی رستے پہ چلیں گے نا، جہاں سے میں نے بات سٹارٹ کی، تو آپ کی ٹیسٹنگ تو ضرور ہوگی. بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یار یہ وکری ڈاک والی یشی والی جگہ ہے. ایسے نہیں ہے. آپ جائیں گے، آپ کو نیگیٹیوٹیز بھی آپ کو اٹریکٹ کریں گی، آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، آپ کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات بھی ہوں گے، یہ سارا کچھ ہوگا. تو وہی آپ کی بات ہے جو آپ نے میرے خیال میں چن لی ہے. اسٹے کام، اسٹے لو، اور آرام سے زندگی گزارو. کسی یعنی کہ کوئی بہت بڑا روحانی مقام حاصل کرنا یا روحانیت پہ ٹیسٹ نہیں ہونا. ہو سکتا ہے دیکھیں، روحانیت میں نے بتایا نا کہ اگر آپ کی یہ 3 کیٹیگری میں سے کوئی کیٹیگری نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ آرام سے سمپلی اپنی زندگی گزاریں. میں نے تو یہ چیز ایکسپیرینس کی کہ سارے لوگ جو ہیں انفارمیشن دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ایسے ہوگی، اس طریقے سے میڈیٹیشن کرو، یہ کرو، وہ کرو. ہم سب لوگ کر لیتے ہیں کہ بھائی سب لوگ انیشیل اسٹیج میں تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ایک اچھی سی زندگی گزاریں گے. یہاں کسی کو باطنی آگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کرامتوں کا شوق ہوتا ہے، وہ ایک پہلے والا لڈو دیکھ رہے ہوتے ہیں سب، لیکن اس کے سائڈ افیکٹ پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا کہ بھائی اس جرنی میں آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ دیکھیں، کوئی یہ بھی نہیں بتا رہا ہوتا. اس کے بعد معذرت چاہتا ہوں، دوسری دفعہ یوز کی ہے سائڈ افیکٹ. اس کو ایسے نہیں کہتے. میں نے اسٹارٹ میں آپ کو کہا، جہاں پہ میں نے کہا کہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. اس کو سائڈ افیکٹ نہیں کہنا چاہیے. سائڈ افیکٹ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی غلط چیز ہے. یہ غلط چیز نہیں. آپ کو سوٹ دیکھیں، نہیں کرتی، جب مشکلات معاملات ایسے بن پسند جاتے نہیں ہیں ہے، نا، مشکلات آپ کو اب جیسے اب پسند نہیں ایک ہے. ہاں، اب سپوز ایک میڈیٹیشن ہے، اب میں میڈیٹیشن کرتا ہوں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے خود بخود سے، اب کچھ بھی نہیں کر رہا، میں نہ ذکر کر رہا ہوں نہ کچھ، ایک سمپل سی میڈیٹیشن ہے، الفا یہ بھی اسٹیٹ میں جانا. دیکھیں، جو چیز آپ کو مشکل میں ڈال دی ہے یا ایک ہوں، کنفیوژن میں ڈال دی ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. ہاں، تو کیونکہ پھر جس میں طرح آپ نے تبھی نے بچ کیا پایا. کہ آپ ایک سمپل ہوں، لائف آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ ویسے ہاں، گزار لیں. لیکن میں نے یہی ایکسپیرئنس کیا اور میری بچت تبھی ہو گئی کہ میں نیوٹرل ہوا. اگر میں نیوٹرل نہیں ہوتا، وہ چیزوں واللہ کو عالم، نیوٹرل وے میں، واللہ نیورو عالم. سائنس میں نہیں نہیں یہ وقت، دیکھتا تو یقین یہ مانے میں آپ پھنس کا جاتا. آج کا پوائنٹ آف ویو ہے. ہو سکتا ہے 10 سال بعد آپ یا 5 سال بعد ایسا نہ سوچ رہے ہوں. ہاں، پھر وہ تو انٹینسٹی جب کم ہو جاتی ہے تو پھر دماغ کام کرنے لگتا ہے، جیسے نا کوگنیٹو ڈسوننس والا سین ہوتا ہے نا نیورو سائنس میں، کہ وہ کنفیوژن اتنی پیک پہ چلی جاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی اگلا بندہ سمجھنے والا ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ سے فیس بھی اتنی ہائی ہوتی ہیں لوگوں کی، ڈاکٹرس کی، سائیکولوجسٹ ہیں یا جو بھی اسپیشل جرنی میں، کہ وہ بندہ اپنی آدھی جائیداد تو بیچ ہی دے گا خود کو ٹھیک کرنے میں. آپ کو تو اندازہ ہوگا ان چیزوں کا جب کیسز آتے ہوں گے آپ کے پاس، پھر وہ
یہ اگر آؤٹ آف سوال کنٹرول ہی ہے ہوتے ہیں تو آپ معاملات. بتا دیجیے، ورنہ بہت سارے لوگ نا انتظار کر رہے ہیں. جی جی کیونکہ آپ بالکل، نے نا بس صرف ایک تھینک اسٹیٹمنٹ یو. دی ہے، میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کو مصیبت لگی، آپ نے چھوڑ دی، بہت اچھا کیا چھوڑ دی، میں نے تو ہولڈ پہ ہی ہوں ابھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا آگے. اب جب تک بہت بالکل اچھی بندہ بات ٹھیک نہیں ہے، بہت ہوگا اچھی بات پھر ہے. سوچیں گے تو مجھے کرنا ہے نہیں دیکھیں نا، کرنا. اس اسٹیٹمنٹ کا میں کوئی جواب تو نہیں نا دے سکتا. آپ کو یہ چیز صحیح نہیں جی لگی، آپ کو سوٹ نہیں کی، آپ نے چھوڑ دی یا ہولڈ کر دی، ویری گڈ. ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے جی. جی جی، کوئی اور چیز، کوئی اور سوال؟ السلام علیکم. آواز السلام. آ رہی ہے سر؟ جی 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 جی، سر، ایک تو یہ آپ نے ویڈیو ریکارڈ کیا، تو یہ آپ شیئر کر دیں گے بعد میں، کیونکہ ذرا جی جی، میں کر دوں گا، یہ میں کر دوں سڈن. گا. اچھا دوسرا سر یہ، کیونکہ جب ہم نے پہلے سٹارٹ کیا تھا تو اس میں ذرا تھوڑا سا تھا کہ ہم اسپرچولیٹی کی ایکسرسائز اور کر رہے تھے. آج تھوڑا سا چینجنگ مجھے لگی. اب آئندہ سے یہی چینجنگ کے ساتھ ہوگا جو آپ نے کہا کہ میرے سے سمجھ نہیں یعنی کہ مطلب کہ پہلے آپ ایکسرسائز بھی کرواتے تھے، سیٹرڈے سنڈے ہوتا تھا، لیکن آج آپ نے کوئی نئی چیزیں ایڈ کر دی ابھی یہ دوسری کلاس میں، کہ تھوڑا سا اگر میرے سے پرسنل مل لیں اور نہیں یہ نہیں، تھوڑا سا یہ وہ یا تو میں نے ویسی. صرف بتایا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے جو اکثر سیشنز ہوتے ہیں، آج کے سیشن میں بھی میرا ارادہ تھا لیکن وہ اس طرح کا ماحول نہیں بنا میرا. میری جو اکثر جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں میڈیٹیشن کی کوئی نہ کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور آج بھی میں نے اچھا اینڈ پہ کرانی. اچھا، وہ یعنی کہ اسی طرح ہوگا. اچھا دوسری سر یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پہ میں اس کی یعنی ڈائریکشن سمجھ گیا ہوں کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کنیکشن جب ہوگا تو تب بھی. لیکن سر اس میں آج کل ہم دنیا میں رہتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، بچے بیوی سب کچھ ہے، تو اس میں آپ کس طرح لے کے چلیں گے کہ ہم دنیا میں بھی رہیں اور اس لائن میں بھی لگ جائیں؟ کیونکہ اکثر میں نے دیکھے ہیں وہ صرف اسی لائن میں لگ جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ آپ اس میں یہ اس طرح میں جواب یہ گائیڈ. ہے کہ آپ میرا لنکڈ ان پروفائل دیکھیے، اس پروفائل سے مجھے ڈھونڈ کے بتائیے گا کہ میں اسپرچویلٹی میں کچھ کرتا بھی ہوں. میری اتنی دنیا دار والی لائف. جی جی، بس یہی چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے تھوڑا سا کہہ رہا ہوں تو یہی میں بہتر ہوں مشکلات. یار، جی جی سر، میں نے سارا. لائف کوچنگ کرتا ہوں. جی جی یہ تو تیسرا کام ہے جس پہ میں توجہ ہی نہیں دے رہا تھا، جی جی اس وجہ سے کہ یہ والا جو کام جب میں کرتا ہوں نا تو میرا ٹائم بہت کنزیوم کرتا ہے. جی اور یہ وہ واحد کام ہے کہ جس کے اندر لوگ صدقے میں اپنا مکان دینے کے لیے تیار ہیں، فیس کا 20,000 نہیں دیتے. اچھا ٹھیک سر. یہ دوسرا یہ ہے کہ اب ہر چیز اس میں ذرا نا تھوڑی سی ایک آگے سے آتی ہے، اس میں سوال اٹھتا ہے ہر جی جی، اسپرچویلٹی. میں اس کو بڑی دیر سے فالو، تو اس میں میں جس کو بھی سنا وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں شیخ سے سوال نہیں کرنا. تو کدھر آپ کو یہ برا تو نہیں لگتا اگر کوئی سوال بندہ ہر. میں شیخ ہوں ہی نہیں، اس لیے نہیں جتنے مرضی ویسے مجھ سے یعنی سوال کرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک اگر ہے سر. شیخ ہوگا تو پھر تو سوال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یار بس یہی میں اس میرا لیے بار بار کہتا ہوں کہ وگرنہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ مجھے کیا ضرورت تھی اتنی باتیں کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سوالات لیتا؟ میں تو کہتا خاموش بس. ٹھیک ہے بس، کیونکہ یہ میں یہی چیزیں یہی والا اسی کو فالو اللہ کرنا چاہ بچائے رہا تھا. ایسا شیخ گیر ہونے سے یار کہ انسان کو بندہ انسان نہ سمجھے. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس مجھے یہ ہے کہ نہیں یہ وہ اس طرح ہمیں ٹرین کرنا ہے کہ دنیا میں بھی رہے اور وہ بھی کرے، اور یعنی کہ بالکل. اور بس یہی میری ایک یار یہ نا کوشچن. بعض لوگوں نے سب کو پتہ نہیں کیا بنا لیا. مجھے ایک بات بتائیں، جی رسول اللہ کی 9 یا 10، بعض 9 کہتے ہیں، بس 10 بیویاں تھیں، بچے تھے، کام کرتے تھے، جنگیں لڑتے تھے. بے شک. ہمارا ماڈل تو رسول اللہ ہے نا، دین صلی اللہ دنیا کا علیہ وسلم. بیلنس نہیں ہے ادھر. صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی، بس. تھینک یو سر جی، میرے یہی سوال تھے. کوئی اور؟ یہ جنید صاحب، سوری بڑی دیر سے انہوں نے جی ہینڈ ریس السلام کیا ہوا. علیکم وعلیکم السلام. جناب. میرے چند سوال میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اسپرچولی اور روحانیت کی بات کریں، اور جیسے آپ نے اپنے سیشن میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو روحانیت یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس وقت کو اگر ہم اندازہ کریں تو وہ تو کافی سادہ اور بہت مناسب سا وقت تھا. تو خاص طور پہ آج کل کے دور میں جہاں پہ آپ نے، ظاہر سی بات ہے، جو بھی آپ کا سورس آف انکم ہے اس میں بھی آپ کو لے کے چلنا ہے، دنیا داری بھی گھر والوں کو بھی لے کے چلنا ہے،
اور ساتھ میں اپنی اسپرچل کیفیت کو بھی مینٹین کر کے رکھنا ہے، تو کیا کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے مولڈ کرے کہ وہ ہر طرف سے دنیا کو بھی بیلنس آؤٹ کر لے اور اپنی روحانیت کو بھی بیلنس آؤٹ کر لے؟ اور دوسری بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان روحانیت کی طرف چلے جاتا ہے، مگر یہ کہ جو ایک مین مقصد ہوتا ہے، جیسے میرا مین مقصد ہے کہ انٹرنل سکون، بے چینی، اور اس کیفیت سے کیسے مقابلہ کیا جائے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے لیے بڑا ڈٹرمن ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز شروع کی، وضو کیا، بیٹھے، بٹ یہ ہے کہ ذہن میں ایسے ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ واقعی کبھی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے ایک سجدہ کیا ہے، 2 سجدہ کیا ہے، میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. تو بیسڈ اپان آل دیز فیکٹر ہمیں کس قسم کے قدم اٹھانے چاہیے کہ اپنے مائنڈ کو پوری طریقے سے روحانیت کی طرف لے کے جائیں، وائل بیلنسنگ دی ادر کمپوننٹ وچ ریوالو اراؤنڈ دا مین ویل، اور آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے کیا کریں؟ شکریہ. جنید بھائی، پہلی بات تو یہ، جس طرح تھوڑی دیر پہلے ایک دوست بات کر رہے تھے کہ یار میری دنیا تو نہیں چھوٹ جائے گی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ہیو بین ڈوئنگ آل دیز تھنگس فار دا لاسٹ 35 ایئرس، اینڈ وائل ڈوئنگ اٹ میں نے ایم فل بھی کیا فلسفے کے اندر، جینیٹکس پہ کام کیا. میری اس وقت تک 7 کتابیں ہیں، کوئی 7-8 میرے ریسرچ پیپرز ہیں. بینکنگ میں آن جاب میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تک گیا، 5 بیسٹ پیکس پہ میں نے کام کیا، اور ابھی بھی میں الحمدللہ اپنا بزنس کر رہا ہوں. اور عمر وہیں آفیشل کے نام سے ابھی میری ایک اسلامک بینکنگ کی، آپ کو پتہ ہوگا، کنورژن ہو رہی ہے. پاکستان سارا کا سارا اسلامائزیشن پہ جا رہا ہے بینکنگ اینڈ فنانس کی، تو وہ والا کام بھی میرا چل رہا ہے. میں ٹریننگز بھی دیتا ہوں سافٹ سکلز کی، میں سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، اور میرا اپنا ذاتی اسپرچویلٹی کا بھی کام چل رہا ہے. تو اس کا جواب میں ہوں خود کہ یس اٹ از پاسبل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ جو بے استادے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کچھ نہیں بنتا. دیکھیں ہاؤ آئی اسٹارٹڈ مائی گفتگو، آئی اسٹارٹڈ ود دا ذکر آف مائی استاد اینڈ شیخ. اگر میں یہ کہوں کہ میں خود ہی بیٹھ کے قرآن پڑھ کے سارا کچھ مجھے آ گیا تھا، یہ حدیثیں پڑھ کے آ گیا تھا، نہیں. میں اپنی لائف میں سے خواجہ شمس الدین عظیمی، اسرار غنی اصغر اور شیخ امین رحمۃ اللہ علیہ کو نکال نہیں سکتا. ان کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سکھایا، بتایا، سمجھایا، لیکن یہ وہ 3 ہیں کہ جن کو اگر میں لائف سے نکال دوں تو میرا دنیا اور اسپرچل ورلڈ دونوں کلیپس کر جاتے ہیں. تو نمبر 1 once again yes a balance is possible but with some difficulty. آپ کو کیونکہ اسپرچویلٹی کی اپنی کچھ پریشرز اور ڈیمانڈز اور حالتیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ ون ہیز ٹو لرن کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ، یعنی کہ کیسے اپنے دماغ کو فوکس رکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. کیونکہ میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ایسا ساؤنڈ کرے گا کہ میں گھیر رہا ہوں آپ کو کہ آپ میرے پاس آ رہے ہیں. آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، لیکن فائنڈ اے ٹیچر. جی بالکل، جیسے آپ نے ذکر کیا، آپ کو تو کافی چھوٹے عمر سے خاص طور پہ آپ نے اپنے 2 استاد کا تو بہت زیادہ ذکر کیا. تو ابھی تک دیکھیں میری لائف میں تو ایسا کوئی ہے نہیں. اور دوسرا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ بینکنگ انڈسٹری کے اندر بھی کنیکٹڈ رہے، ابھی تو خیر اسلامک بینکنگ کی طرف جا رہا ہے، بٹ پہلے تو آئی ایم شیور کہ یہ ساری چیزیں جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ کنونشنل بینکنگ کی طرف ہوگا. جی میرا 30 ایئرس کا کنونشنل بینکنگ کو رکھنا اور پھر ساتھ میں اس طرف آنا، تو تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا چیزیں آپ نے کی جس سے آپ جو ہیں وہ اس طرف آئے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیسکلی جو سیکنڈ کیٹیگری ہے، جو انکوزیٹو نیچر ہے کہ یہ ہے کیا. بیسکلی مجھے 13-14 سال کی عمر سے وہ مسئلہ تھا، میں اللہ رسول کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا. I was never been interested to become a ولی اللہ اور پیر اور ہم سب کا بھی، میرا خیال ہے ہم سب کا مقصد بھی، چاہے روحانیت ہو یا مجھ سے پہلے جس بھائی نے ذکر کیا تھا کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا
سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا، یہ سب کیفیت انسان اس وقت اس ساری چیزوں میں پڑتا ہے جب اس کو اندر کا سکون نہیں مل رہا ہوتا ہے. تو ایونچولی تو چاہے آپ اس کو جو بھی کہہ دیں، مین مقصد تو ہوتا ہے دل کا سکون اور دماغ کا ٹھنڈا ہونا. نہیں وہ تو بڑی عمر میں جا کے شروع ہوتا ہے. مجھے ویسی کوئی تکلیف تھی، میں 4.5-5 سال کی عمر سے کوئی مجھے مسئلہ تھا، میں ہر چیز کے متعلق پوچھتا رہا تھا کہ یہ کیسے بنی ہے، یہ کب سے ہے، یہ کب تک رہے گی. یہ میرا جو انکوزیٹیونیس تھا نا، وہ مجھے ڈرائیو کر کے گیا ہے بہت زیادہ. یہ اللہ رسول والا معاملہ تو 35 سال کی عمر کے بعد ہوا ہے. تو آپ کا اپنے آڈینس سے کیا میسج ہے کہ وہ کیا کرے اتنے آپ سب سے پہلے تو اپنی 3 کیٹیگری میں سے ایک سلیکٹ کریں. نمبر 1، آپ کو دنیاوی خواہشات اور آسانیوں کے لیے روحانیت چاہیے، آپ کا سوال ہے آپ اس لیے چاہیے، یا آپ کو اللہ سے ملنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جس کی وجہ سے آج میں نے یہ سیشن کو اسٹرکچر اس طرح سے رکھا ہوا تھا، ڈونٹ come to me or to anyone else. First of all, decide, think. بے شک 6 مہینے اس کے متعلق سوچتے رہیں کہ آپ کو یہ پارٹ آف لائف کیوں آپٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ بندے ڈھونڈیے. دیکھیں میرا تو سمپل سوال ہے کہ میں آئی ایم ماشاء اللہ ٹرننگ 50 in 3 months. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی تو آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے، اور اس میں جوانی بھی تھی، بچپن بھی تھا. تو انسان ہر کیفیت سے گزر کے ایک ایسی سٹیج کو پڑا ہے جہاں پہ میچورٹی اینڈ اٹس پیک. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی میری زندگی بچی ہے وہ ایک سکون کے ساتھ، اور جو ہمارے دین میں جو پیرامیٹرز دیے ہیں ان کو ود اے ٹچ آف لٹل بٹ ماڈرنائزیشن میں اس کو گزار سکوں. آپ سے سوری میں اس لیے اتنا سوال پوچھا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جو شخصیت مجھے لگ رہے ہیں آپ کے اندر تینوں کیٹیگریز کا تھوڑا تھوڑا پڑا ہوا ہے. آپ دنیا کو بھی سموتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، میں بالکل سوالات کا جواب بھی چاہ رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ یار کنیکشن بھی ہو جائے تو کیا بری بات. میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے بھی بہت زیادہ چیزیں مانگتا ہوں. میرے اندر تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے. آپ کے اندر پورشن آف ایچ کیٹیگریز موجود ہے، لیکن جو مجھے ابھی تک آپ کی آواز سے لگتا ہے نا، آپ کے اندر سیکرڈ کیٹیگری زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا والی اور محبت والی نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن زیادہ یو آر انکوزیٹو، یو وانٹ ٹو نو کہ واٹس گوئنگ آن ہیئر. یار میں اس دنیا میں ہوں، 50 سال گزار دیے میں نے، یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں بالکل. اب مجھے ایک بات چاہیے، یہ آپ کو یہ والی جو سکون ہے نا، آپ کو یا تو آپ پیور سائنسز میں جائیں، خاص طور پہ فزکس کے اندر، یا آپ فلسفے کے اندر جائیں، یا آپ اسپرچویلٹی کے اندر آئیں. لیکن آپ کی اسپرچویلٹی کی اپروچ عام جیسے لوگوں جیسی نہیں ہوگی. آپ کی اسپرچویلٹی کی اپروچ ذرا دیکھ بھال کے، آنکھیں منہ کا ناک کھول کے آپ ذرا لوگوں کو دیکھیں گے. ویسے جسے کہتے ہیں ڈل جانا یا گر جانا، ویسا نہیں کریں گے آپ. تو اگر میں روحانیت کی طرف آنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ بندہ ڈھونڈیں پہلے. اچھا، تو اب ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ اس پہ تو آپ گائیڈ کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سب سے پہلے یوٹیوب کھولیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کے بیانات سنیں. میرا یوٹیوب چینل بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اگر اف آئی سوٹس یو، ایک کیٹیگری میری ہے جو تھوڑی سی عجیب و غریب سی ہے، کیونکہ میرے جتنا دنیا دار بھی کوئی نہیں ہے جتنا میں ہوں. اور ایک کیٹیگری سید سرفراز شاہ صاحب کی ہے، ایک کیٹیگری پروفیسر رفیق اختر کی ہے، ایک کیٹیگری ساحل ادیم کی ہے. آپ ان چاروں بندوں کا کچھ تھوڑا تھوڑا سنیں. ٹھیک ہے. جو آپ کو لگتا ہے کہ یار دس میچز می، ٹھیک ہے، اس کی طرف چلتے. چل ٹھیک ہوگا جی. تو ان یہ چاروں تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. ان صاحبان کا نام آپ میسج کر دیں گے پلیز؟ میں کر دوں گا. آپ ویسے سن لیں، میں عمر وائم، ایک بہت دیکھیں آپ تو یاد رہے گے، باقیوں کے نام چلیں. پروفیسر رفیق اختر ہے، ساحل ادیم ہے، میں آپ کو نام لکھ دیتا ہوں، میں بھیج دیتا ہوں آپ پلیز. اور آپ کا ایکسپیکٹڈلی کراچی کا وزٹ ہے؟ بیکاز آئی بلانگ ٹو کراچی. میں آتا رہتا ہوں سر. میرا کیونکہ یہ ابھی جو سے میں نے کام شروع کیا نا بینکنگ کا، تو یہ میں نے سروسز لی ہیں ٹریننگ کی تقی عثمانی صاحب سے، میرا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے.
अच्छा माशाल्लाह. तो मेरा पिछले महीने एग्रीमेंट हुआ है, तो मैं क्योंकि महीने 1.5 महीने के अंदर ना क्योंकि मुझे दारुल उलूम, क्योंकि जिनके साथ मेरा एग्रीमेंट डायरेक्ट साइनिंग हुई है, मुफ्ती हसान जो तकी उस्मानी साहब के बेटे हैं, जी. तो क्योंकि अभी 1-2 मीटिंग्स भी हैं मई के एंड में, नहीं तो जून में तो मैंने यानी केस आना है, तो आई विल बी अनाउंसिंग दिस टाइम दैट आई एम कमिंग टू. हाँ, तो whatever your whereabouts would be announced to the group. आई यूजुअली लिव नियर नर्सरी. मैं नर्सरी PCSIR है ना, जी. जहाँ पे नर्सरीज हैं, मैं नहीं, वहां वो पे तो कोई प्रॉब्लम, गेस्ट वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं Whenever you पहले will be in पोस्टेड भी Karachi. रहा हूँ कराची बड़ा अरसा, ठीक. ये बैंक के हवाले से, तो मैं तब का ही अपना गेस्ट हाउस है बड़ा पुराना, मैं उसी को यूज करता हूँ. अभी भी जाऊँ, अभी पिछले दिनों गया हुआ था. मैं भी बाय प्रोफेशन, मेरा बैंकिंग के साथ काफी तजुर्बा रहा है, बिकॉज ये इंटायर बैंकिंग का जो कैश ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, इसको मैं बेसिकली मैनेज कर रहा होता हूँ. नहीं ठीक है, इंशाल्लाह ताला मेरी आना ही आना है मैंने कराची, तो मैं इंशाल्लाह ताला अनाउंस इस दफा कर दूंगा. क्योंकि पिछली दफा मैं असल में पिछली दफा एग्रीमेंट था, कुछ लोगों से मुलाकात थी, आपको पता है ये दारुल उलूम के सिक्योरिटी के इश्यूज भी बहुत होते हैं. ये तो कुरंगी में जो है. जी कुरंगी वाला. ठीक है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है सर. माय प्लेजर. आप प्लीज नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा जिस दिन का नाम. जी सर, मैं आपको अभी अपनी टीम को कह देता हूँ, व्हाट्सएप कर देती है सर आप. ग्रेट, थैंक यू. मेरा बस यही था, शुक्रिया. थैंक यू जी. असद साहब सॉरी, आपने बड़ी देर से हाथ रेस किया हुआ है, कोई सवाल कोई चीज डिस्कस करनी है? अस्सलाम वालेकुम सर. सर मैं अपने एक सवाल रखना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आई वांट टू मेक अ कन्फेशन. जिस तरह सोक्रेटिस ने कहा था कि आई नो दैट आई नो नथिंग, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी बात को उस तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पाऊंगा जिस तरह उस बात का हक है. मेरी उम्र 19 साल है और मैं पाकिस्तान में मुकीम हूँ. मैं एक सादा सा एक मिडिल क्लास घराने में रहने वाला शख्स हूँ. मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर देखें कई सवालात होते हैं इंसान के, कई मुश्किलात से भी इंसान गुजरता है. देयर इज़ अ लॉट टू फिगर आउट, देयर इज़ अ लॉट टू स्टडी एंड देयर इज़ अ लॉट टू सी, बिकॉज़ वी वर बोर्न विद नथिंग, विद नो नॉलेज, एंड वी हैव टू एक्वायर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. तो इतने सारे परेशानियाँ, इतनी सारी मुश्किलात, इतनी सारी चैलेंजेस, ये बोझ और एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन के इस दुनिया के अंदर मेरे आने का ज़रूर कोई मकसद है. इन चीज़ों को किस तरह अप्रोच करना है. और देखें सोशल मीडिया का दौर है, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू से समथिंग, लोगों के इख्तिलाफात भी हैं, तो कैसे लोगों की इंडोक्ट्रिनेशन से बचा जाए और कैसे सीखा जाए कि सोचते किस तरह से हैं और चीज़ों को किस तरह लेके चलना है. जज़ाकल्लाह. अच्छा यार, ये बड़ा मजेदार सा सवाल. इस तरह से मेरा एक्सपोजर इस तरह से हुआ भाई मेरे कि आज से तकरीबन 6-7 साल पहले. आप लाहौर के हो ना? मैं मुल्तान का हूँ. अच्छा, आप लाहौर आते हो कभी? बाज़-औक़ात आए तो फंक्शंस वगैरह होते हैं. अच्छा, पारा लाहौर में एक कॉलेज है, हेले कॉलेज, बड़ा मशहूर है. उन लोगों ने कोई 5-6 साल पहले मुझे उसके प्रिंसिपल ने बुलाया कि यार हमारे पास बच्चे जो उनसे 1100 में से लेके 1050 नंबर लेके आते हैं, ये हैं बड़े अहमक, इनको चीज नहीं समझ आती, इनको क्रिएटिव थिंकिंग कैसे सिखानी है. खैर मैं उनके साथ 2 दिन मुलाकात की, मैंने उनको समझाया. ही वॉज इंटरेस्टेड एट दैट टाइम कि मैं वहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम भी डिलीवर करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली BC ने इजाज़त नहीं दी, तो वो काम उस वक्त नहीं हो सका. तो अब मैंने एक कम्युनिटी बनाई जो मैंने बड़ी सस्ती बनाई हुई है, क्योंकि नोइंग एट के बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. उसके अंदर महीने के कोई 8 से 10 सेशंस होते हैं, इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं. उसकी फीस मैंने सिर्फ 1500 रुपये रखी हुई है. उसका पहला जो सेशन मैंने रखा ना मॉड्यूल, उसके अंदर मैंने रखा मेंटल स्ट्रेंथ और ब्रेन बिहेवियर्स, कि लोगों को ये बताऊं कि ब्रेन काम किस तरीके से करता है और इसको सही परफॉर्म करना हो तो वो कैसे करता है. दूसरा मॉड्यूल मैंने रखा हुआ जो आजकल चल रहा है वो कम्युनिकेशन का है, जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, नेगेटिव कम्युनिकेशन कैसी होती है. आजकल हम पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि बोलना ज्यादा अच्छा कैसे होता है. फिर हम सोशल वर्किंग पे बात कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग पे बात कर रहे हैं. तो क्या इसके कि मैं आपके साथ ना एक ऑफर आपको दे सकता हूँ. आप मुझे मैसेज कर लें इस नंबर पे, मैं आपको 3 दिन के लिए ना फ्री एक्सेस दे रहा हूँ अपनी हमारा स्कूल ऐप के ऊपर. ये सारा प्रोग्राम है. आप उस 3 दिन के अंदर ना वो सारी वीडियोस जो हमने बनाई हुई हैं आप ही से रिलेटेड, क्रिटिकल थिंकिंग और कैसे सोचना है, कैसे फजूल लोगों से बचना है, आप उनको देखें.
اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو تو کنٹینیو کیجیے گا, اگر بکواس لگے تو چھوڑ دیجیے گا. آپ کو میں ایک اور پلس پوائنٹ دیتا ہوں, وہ 3 دن دیکھنے کے بعد ایک 1-to-1 فری سیشن بھی میرے ساتھ کر لیجیے گا. کیونکہ یہ آپ نے جو بات کی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ٹھک کر کے وہ جادوگر ٹیپ جو آپ آ جائے گا, وہ میرے پاس نہیں ہے. تو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ آلریڈی. آپ 3 دن کے لیے پی جی سی کا اچھی بات یہ ہے کہ اسماعیل یار ان کا نمبر نوٹ کر لو نام, کیونکہ اسماعیل ہمارا جو ہے سکردو میں ہوتا ہے, ہمارا ایک آفس سکردو میں, اور ہی از ہیڈ فار پرائم گروتھ سرکل. تو یار اسماعیل اس لڑکے کو نا 3 دن کی ایکسیس دے دو, اس کا ای میل ایڈریس منگوا لو, یہ اچھی طرح سے دیکھے, اگر دل مانے گا تو کنٹینیو کرے گا. 1500 روپے کی بات ہے ساری, نہیں مانے گا تو کم از کم اس کا میرے ساتھ سیشن بھی کرا دیں. اچھا جی, اسد صاحب آپ نے ہاتھ ریس کیا ہوا بڑی دیر سے, یا ویسے ہی کیا ہوا, کوئی اور سوال ہے؟ فاطمہ حسین, آپ نے میرے سے 1-to-1 بات کرنی ہے بچے, یا ادھر بات کرنی ہے؟ جی فاطمہ, آپ بتائیے, آپ نے میرے سے یہاں پہ بات کرنی ہے یا 1-to-1 کی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ ذرا جواب دے دیں مجھے. اچھا جی, اتنی دیر سے ان میوٹ کرو یار ان کو, سب ان میوٹ ہیں, ہم نے نہیں کیا ہوا. اچھا 1-to-1 ٹھیک ہے. اسماعیل یار یہ بچی ہے فاطمہ حسین ہے, ان کو نا کل کا ٹائم دے دو. آپ اس کو میسج کر دیں 031117999996 پہ, تو آپ کل کا ٹائم کر لیں. ادھر نا ای میل کریں آپ. السلام علیکم سر. جی کون؟ فاطمہ حسین. جی آپ 1-to-1 بات کرنا چاہ رہی ہیں, آپ دیے گئے جو ہمارا نمبر ہے اس پہ کر لیں میسج, ہم اس سے کل بات کر لیجیے گا. جی سر, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, یہ عبدالحنان صاحب نے کہا ہے کہ سر آگے کے سیشن بھی فری ہوں گے یا پیڈ, اینڈ آپ سے ملنے کی بھی فیس ہے. یار میں بہت سارے سیشنز فری کر دیتا ہوں, بعض پیڈ کر دیتا ہوں, تو پتہ نہیں. ہاں ملنے کی میری فیس, کیونکہ جتنی باتیں میں نے کرنی ہوں میں ان فری سیشنز میں کر لیتا ہوں, اور پھر یوٹیوب پہ میری ویڈیوز بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی نے پھر بھی ضرور ملنا ہے تو فیس ہے, جو اس کے بغیر ملتا ہوں. یہ میم سائمہ ستار شاید کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں, جی کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ ہمیں جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ اپنے ایکسپیرینسز بھی بتائے, اپنی میتھڈالوجی بھی بتائی, اور میرا خیال ہے کہ موسٹ آف اس وہ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں انٹلیکچولی اور کانشیسلی پتہ ہوتی ہیں, اور پھر بھی جو ہے ہم اسپریچولی ریسٹ لیس ہوتے ہیں. تو وائی از اٹ کہ ہماری سول اور انٹلیکٹ الائن نہیں کر رہے ہوتے؟ بات مکمل ہوگی؟ جی بالکل. اچھا بہن, ایسا ہے کہ بیسیکلی نا ایک چیز ہوتی ہے فریکوینسی میچ ہونا. بیسیکلی ایک حل نکالا تھا, شاید آپ جانتی ہیں, ایک فلاسفر ہوتا تھا ڈیکارٹ, جو ماڈرن فلسفی کا ابو مانا جاتا ہے. اس نے کہا تھا پینل گلینڈ کا ایک اس نے کنسیپٹ دیا تھا کہ اسپرٹ اور فزیکل باڈی جو سی ہے, مائنڈ اور میٹر کیسے آپس میں ملتا ہے. لیکن خیر انفارچونیٹلی وہ اس کو کامیاب نہیں کر سکا. میں کیونکہ ذرا پرو نیورو سائنس ہوں اور فزیکل ورلڈ کو سمجھتا ہوں, اور میں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہمارا جو انالیٹیکل پارٹ ہے, ایک ہمارا دماغ کا پرزا ایمگلڈا جو ایموشنل سینٹر ہے ہمارا, اور ایک ہے ہمارا ہپوکیمپس جو میموری سینٹر ہے, اور تیسری چیز ہے ہماری ماتھے کے اوپر پڑی ہوئی جس کو پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں.
अब अगर किसी बंदे का खराबी है, प्रॉब्लम है, उसके अंदर डिप्रेशन है या एंजाइटी का पेशेंट है, तो उसका एमिगडाला सही काम नहीं कर रहा होगा। एमिगडाला का काम हो रहा होता है वो इमोशंस को रिचार्ज करता है, कि वो बताता है आपको कि ये खुशी है, ये गमी है, ये एक्साइटमेंट है। तो वो उसमें जब मिक्सअप करेगा तो वो किसी वाकया जो मिसाल के तौर पर हो सकता है खुशी का हो, उसके साथ गम की सिक्रीशंस करके उसको मेमोरी के अंदर, हिपोकाम्पस के अंदर डाल देगा। और जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रोसेस करना होगा किसी वाक्य को डिसीजन करने को, तो वो वाकया जो खुशी का था लेकिन हिपोकाम्पस के अंदर एमिगडाला की खराबी की वजह से वो नेगेटिव तौर पे स्टोर हुआ है, तो वो उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकेगा। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं इसीलिए मेरी गुफ्तगू के अंदर आप कभी कुंडली, लताइफ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक दोस्त भी कह रहा था कि मेरे लताइफ जिंदा हो गए थे, मेरे लिए ये ना समझ आने वाली बातें हैं कि ये लताइफ क्या है और कुंडली क्या है। मैं बहुत शौक रखता हूँ स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन मैं न्यूरो साइंस पे भी बिलीव करता हूँ। तो वहां पे जब आपका मिसमैच ऑफ होगा, यानी कि आपकी सिक्रीशन कोई और होनी चाहिए थी, कोई और होके आपका मेमोरी सेंटर किसी और तरह की स्टोरेज कर रहा है, तो आपके ज़हन में एक खलजान या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, जिसको आपको लगेगा कि स्पिरिचुअल और फिजिकल वर्ल्ड हमारा मैच नहीं है। हम जो सी फ्रीक्वेंसी के लिए या मेडिटेशन की या इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, वो हम करते ही इसलिए हैं कि हमारा जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर में हो जाए। जो लोग मेरे साथ अटैच होते हैं, यानी कि जो मेरी सेशंस को, रेगुलर पेड सेशंस को अटेंड करते हैं, मैं उनको जो जनरल मेडिटेशन नहीं करा रहा होता, मैं उनको न्यूरो स्पिरिचुअलिटी के वाइज उनकी मदद कर रहा होता हूँ। और मैं बेसिकली दो चीजों के साथ खेलता हूँ, एक न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करता हूँ और एक एपिजेनेटिक्स को करता हूँ। तो फिर मेरे साथ जो लोग हैं वो थोड़े अरसे बाद उनका ये मिसमैच या कंफ्यूजन रिजॉल्व हो जाती है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। एनीवन लेट्स सी के बस कर दें, थक गए हम। अच्छा, मेरी टीम ने भी मुझे बताया है कि दे हैव अरेंज्ड दैट दिस सेशन विल बी अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम अवेलेबल भी कर देंगे। तो अगर आप दोबारा ये सुनना चाहें तो देखें, या किसी के साथ शेयर करना चाहें, अगर आपको लगता है कि इसमें भी काम की बात है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। एक जाती बहार की आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताने लगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। और माजरत जो हमारे दोस्त गैर मुस्लिम हैं या अपने आप को गैर मुस्लिम समझते हैं, या वो कोई सेमी एथियस्ट हैं या भी रिलीजन को सोच रहे हैं, उनसे माजरत के साथ वो बेशक ये ना करें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग जितने लोग भी हैं वो सुकून के साथ सीधे होके बैठ जाएं और कोशिश करें कि रिलैक्स बॉडी हो, कमर और सर सीधी हो, लेकिन उसमें अकड़ाहट किसी किस्म की ना हो। तो मैं आपको अगले 5-7 मिनट में एक दो चीज़ें कराऊंगा। जब आप रेडी हो जाएं तो हैंड रेस करके बता दें। और अगर कोई, क्योंकि ये मेरा मसला ये है कि मेरी रूहानियत रसूलुल्लाह से शुरू होती है और उधर ही खत्म होगी इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए। तो पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल दे कैन लीव। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ सुनाऊंगा ताकि आपका ज़हन एक खास फ्रीक्वेंसी पे आ जाए।
अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए और बहुत आराम आराम से नोस्ट्रल से सांस लीजिए और मुंह से निकाल दीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। दैट्स इट। ये वाली एक्सरसाइज जो आपकी गुलाब के फूल वाली है, ये अगर आप रोजाना करते रहेंगे तो विद इन अ वीक आपका ब्रेन बहुत कामनेस के अंदर चला जाएगा। खास तौर पे जो आपका एमेगल्डा है, जो इमोशंस का सेंटर है, उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। मैं आपका एक सबका दोबारा से बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे से राब्ते के लिए 031117999996 है और इंशाल्लाह ताला ये वाली वीडियो अगले 1-2 दिन के अंदर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।